बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, 7वीं सने हिजरी के अहम वाक़यात पर मुश्तमिल प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज़ अगरचे अहम गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत की मज़ीद तफसील से होगा, ताहम इसी साल में आगे चलकर यहूदी शरपसंदों का कला कमा करने के लिए लड़ी जाने वाली जंग खैबर का भी ज़िक्र होगा। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने शाह हबशा हज़रत नजाशी, शाह रोम हरकल और शाह मिस्र मकूकस के नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत की तफसील आपकी नज़र की थी। उनमें से हज़रत नजाशी ने आमन्ना व सद्दक़ना कहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और साथ ही दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी तमन्ना और हसरत का इजहार भी किया। दूसरी तरफ मसीहुल अक़ीदा रोमी शहनशाह हरकल ने इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इदराक तो कर लिया और अपनी तरफ से उसने अपने दरबारियों को इस्लाम की तरफ माइल करने की कोशिश भी की, बल्कि अपना एलची भी हुजूर की खिदमत में भेजा। मगर फिर मसीही अवाम का रद्द अमल और इक़्तिदार की हवस गालिब आ गई और वो कबूल इस्लाम की सआदत से महरूम रह गया। हमने ये भी देखा कि इस्लाम कबूल न करने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहनशाह हरकल की नीयत पर शक का इजहार नहीं फरमाया। अलबत्ता शाह मिस्र मकूकस की मुनाफ़िक़त और इस्लाम कबूल न करने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाया कि खबीस ने अपने मुल्क के लिए बखीली की है, लेकिन उसका मुल्क भी बाकी नहीं रहेगा। आज हम रईस दमिश्क हारिस बिन अबी शिम्र अल गसानी के नाम ख़त से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उसके बाद शाह ईरान के को लिखे गए मकतूब की तफसील से ज़िक्र भी करेंगे। नाज़रीन किराम, तारीख़ इब्न कसीर में ये तहरीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शुजा बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना मकतूब गिरामी देकर दमिश्क के हुक्मरान हारिस अल गुसानी की तरफ मुल्क शाम रवाना किया। हारिस गुसानी को कैसर ने यहाँ का रेजेंट या वॉइस राय मुकर्रर कर रखा था। कासिद रसूल हज़रत शुजा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब मैं हारिस के पास पहुँचा तो 2 रोज़ तक मैं उसके दरवाज़े पर बैठा रहा, लेकिन मुलाकात की कोई सूरत न निकली। आखिर मैंने उसके दरबान से रब्ता कायम किया, उसे बताया कि मैं ख़ित्ता अरब से ताल्लुक़ रखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ और हारिस के नाम हुजूर का ख़त लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ आए 2 रोज़ गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। दरबार ने बताया कि रईस दमिश्क हारिस फ़लाँ दिन बाहर आएगा, उससे पहले मुलाकात मुमकिन नहीं होगी। फरमाते हैं कि मुझे मजबूरन वहाँ कुछ रोज़ रुकना पड़ा। इस असना में वो दरबान गाहे बगाहे मेरे पास आया करता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ सवालात किया करता। फिर मैं उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान अफरोज़ हालात सुनाता। सुनते सुनते बसा औक़ात उसकी आँखों में आंसू छलकने लगते। वो कहता कि हमने इंजील मुक़द्दस में आने वाले नबी की जो अलामात पढ़ रखी हैं वो सारी इनमें पाई जाती हैं। मैं उन पर ईमान लाता हूँ और उनकी तस्दीक करता हूँ। अगर मुझे हारिस का खौफ न होता तो मैं अपने ईमान लाने का बरमला ऐलान भी कर देता। हज़रत शुजा रज़ियल्लाहु ताला बताते हैं कि वो दरबान मेरी बड़ी इज्जत करने लगा और मेरी खातिर मदारात में कोई कसर न उठा रखता। उसने मुझे बताया कि दमिश्क के रईस हारिस से उम्मीद न रखो कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा, क्योंकि वो कैसर रूम से डरता है। बहरहाल जिस रोज़ हारिस हस्ब मामूल घर से बाहर निकला तो हज़रत शुजा ने गिरामी नामा उसे पहुँचाया। उसने खोल कर पढ़ा। उसमें ये दर्ज था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हारिस बिन अबी शिम्र के नाम।
ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اور اس پر ایمان لے آیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، تمہارا ملک باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ بدبخت حارث نے خط پڑھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس مبارک تحریر کو زمین پر دے مارا، استغفر اللہ، پھر گرج کر کہنے لگا، کون ہے جو مجھ سے میری حکومت چھیننا چاہتا ہے؟ میں اس پر حملہ کروں گا۔ اس کے بعد حارث نے گھوڑوں کی نال بندی اور لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پھر اپنے مالک شہنشاہ روم کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ قیصر نے اسے فوراً جواب لکھا کہ اس خام خیالی کو دماغ سے نکال دو اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مت ارادہ کرو اور جلدی میرے پاس پہنچو۔ جب حارث کو قیصر کا تنبیہی خط موصول ہوا تو اس کا مزاج ٹھکانے آ گیا اور اس کا غصہ بھی کافور ہو گیا۔ حضرت شجاع فرماتے ہیں کہ حارث نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ تمہارا واپسی کب کا ارادہ ہے؟ میں نے بتایا کہ میں کل عازم مدینہ ہو جاؤں گا۔ تو اس نے ایک 100 مسقال سونا مجھے ہدیہ پیش کیا۔ قصہ مختصر، اہل شام بھی اسلام کے پیغام کی طرف مائل نہ ہوئے۔ ناظرین کرام، اب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے نام خط کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ طبری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی اس وقت کی دوسری سپر پاور ایران بھیجا تاکہ وہاں کے فرما روا خسرو پرویز، جسے اہل فارس کسرا کہا کرتے تھے، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پہنچائیں۔ اس کا متن یہ تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کسرا شاہ ایران کے نام ہے۔ سلامتی ہو ہر اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے کسرا، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں زندہ لوگوں کو بروقت متنبہ کروں اور کفار پر حجت تمام کر دوں۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تو اسلام قبول کرنے سے انکار کرے گا تو تیری گردن پر سارے مجوسیوں کی گمراہی کا گناہ ہوگا۔ مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ تھا خط گرامی نامہ۔ جب خسرو پرویز نے یہ ہدایت نامہ پڑھا تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو گیا اور مبارک خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ میرا ایک غلام مجھے اس قسم کا خط لکھنے کی جسارت کرتا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسرا کی گستاخی کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے خط کو پارا پارا کر دیا ہے، اللہ نے اس کے ملک کو پارا پارا کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، رئیس دمشق کی طرح کسرا نے بھی محض زبانی کلامی رد عمل پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یمن میں اپنے مقرر کردہ گورنر بازان کو حکم نامہ لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تیرے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسے فوراً ہتھ کڑی لگا کر میرے پاس بھیجو۔ بازان نے اپنے ایک وزیر بانویہ کو ایک فارسی النسل شخص کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا جس کا نام خرخسرہ تھا۔ اس نے ایک خط بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ کر اسے دیا۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ آپ ان دونوں کے ساتھ فوراً کسرا کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، جب یہ لوگ طائف پہنچے تو وہاں ان دنوں ابو سفیان اور صفوان بن امیہ سمیت قریش مکہ کے کئی سردار وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بازان کا خط بنام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو خوشی سے ان کی تو بھاچیں کھل گئیں۔ کہنے لگے کہ اب ان کی ٹکر کسرا سے ہوئی ہے، ان کا خاتمہ اب زیادہ دور نہیں۔
ناظرین کرام، بانویہ بعض کتب میں اس کا نام بابویہ ہے، اور خرخسرہ وہاں سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے طعام و قیام کا خاطر خواہ انتظام فرمایا۔ پھر ایک صبح انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ دونوں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بانویہ نے کہا کہ شہنشاہ ایران نے ہمارے یعنی یمن کے فرمانروا بازان کو خط لکھا ہے اور اس میں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی طرف اپنے آدمی بھیجے جو آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں معاذ اللہ پیش کریں۔ بانویہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاکم یمن بازان نے یہ ڈیوٹی ہمارے سپرد کی ہے، لہٰذا حسب حکم آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اگر آپ اس کا فرمان بجا لائیں گے تو بازان آپ کے لیے سفارشی خط شہنشاہ کو تحریر کر دے گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ اس کا حکم بجا نہیں لائیں گے اور ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو تباہ کر دے گا اور آپ کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور ان کی دھمکی آمیز گفتگو سنی تو کسی فکر مندی کا مظاہرہ کیے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، پھر بڑے محبت برے انداز میں پیغام رسانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ قاصد ناظرین کرام گفتگو تو بظاہر بڑی جرت مندی سے کر رہے تھے، لیکن جلال نبوت سے ان کے دل، ان کے سینوں میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمارے بادشاہ بازان کے نام ایک جوابی خط لکھ دیجئے تاکہ کم سے کم ہماری خلاصی ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ آرام کرو، کل صبح پھر ملاقات ہوگی۔ رات کو جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس مغرور شاہ فارس پرویز پر اس کے اپنے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا ہے۔ شیرویہ نے باپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر رات کو اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ جب صبح بانویہ اور خرخسرہ دوبارہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے بازان کو جا کر بتا دو کہ میرے رب نے اس کے رب کسریٰ کو آج رات قتل کر دیا ہے، جبکہ رات کے 7 پہر گزر چکے تھے۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کی چھاتی پر چڑھ کر اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا ہے، جاؤ اور بازان کو جا کر اس کی شہنشاہ کی ہلاکت کی اطلاع دے دو۔ دونوں قاصد ناظرین کرام حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں جو آپ نے کہا ہے؟ اگر ہم اپنے بادشاہ کو یہی کچھ لکھ دیں گے تو وہ اس کی اذیت ناک سزا دے گا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ یہ رات منگل کی رات تھی اور جمادی الاول کی 10ویں تاریخ تھی اور ہجرت کا 7واں سال تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے بے نیازی سے فرمایا کہ بے شک یہ ساری باتیں اسے جا کر بتاؤ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا کہ ایک دن میرا دین اور میری حکومت کسریٰ کی مملکت کی آخری سرحدوں تک پہنچے گی، بلکہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کوئی کھر والا جانور یا سم والا جانور موجود ہے، اور اسے میری طرف سے یہ بھی کہنا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارا ملک اور تمہارا ساز و سامان تمہارے پاس ہی رہنے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جب بازان کے قاصد واپس جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کمربند جو سونے اور چاندی سے مرصع تھا خرخسرہ کو بطور تحفہ عطا فرمایا اور انہیں رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر وہ یمن کے گورنر بازان کے پاس پہنچے اور مدینے میں جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ اسے جا کر سنائے۔ خوش نصیب بازان نے کہا کہ یہ گفتگو کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ نبی کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان کی بتائی ہوئی یہ خبر سچی نکلی
تو سب بادشاہوں سے پہلے میں ان پر ایمان لاؤں گا۔ ناظرین کرام، چند ہی روز گزرے تھے کہ فارس کے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط اس کے نام موصول ہوا، جس میں اس نے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کرنے کی اطلاع دی تھی اور بازان کو لکھا تھا کہ اب وہ مجھے نیا کسرا تسلیم کر لے۔ یہ خط پڑھنے کی دیر تھی کہ بازان کو یقین ہو گیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے اور کئی فارسی و نسل لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر مسلمان ہونے کی اطلاع بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بھیج دی۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی الحنفی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی نامہ کی۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ یمامہ جزیرہ نما عرب میں انتہائی مشرق کی جانب واقع تھا، جہاں بہت زیادہ کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی الحنفی کے نام ایک خط لکھوایا اور اس خط کو حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ارسال فرمایا۔ حضرت سلید بن عمر قدیم الاسلام تھے، پہلے انہوں نے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت کی آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ آپ نے حوزہ بن علی کی طرف یہ والا نامہ لکھوایا جس کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حوزہ بن علی کی طرف خط۔ خوب جان لے کہ میرا دین حق ان قریب دنیا کی انتہائی وسعتوں تک پھیل جائے گا۔ اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے، اس علاقے کی زمام اقتدار تمہیں سونپ دی جائے گی۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ حسب ہدایت حوزہ بن علی کے پاس پہنچے تو اس نے ان کی بڑی تعظیم کی اور خسرو پرویز اور رئیس دمشق کے برعکس دعوت حق کو سختی سے نہیں ٹھکرایا۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیط نے شاہ یمامہ سے فرمایا کہ حوزہ، تمہاری یہ سعادت ختم ہو جائے گی، ارواح آگ کے سپرد ہو جائیں گی۔ بلا شبہ سردار وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے سے لطف اندوز ہوتا ہو، پھر تقوی کو زاد راہ کے طور پر اختیار کر لے۔ بلا شبہ تمہاری قوم تمہاری رائے کا احترام کرتی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے بدبختی پوری قوم کا مقدر بن جائے۔ میں تمہیں بہترین چیز کا حکم دیتا ہوں، بدترین چیز سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں رب تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں، شیطان کی پوجا سے تمہیں روکتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جنت میں ہوں گے، جبکہ شیطان کے پیروکار جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اگر تم نے دعوت حق کو قبول کر لیا تو تمہیں اپنا مقصد زیست مل گیا، خوف سے امن میں ہو گیا۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے اور تمہارے مابین وہ دن بطور وعدہ ہے جس روز سارے پردے اٹھ جائیں گے اور انجام ہولناک ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ لے کر حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ جب حوزہ کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بھی نصیحت فرمائی۔ جواب میں حوزہ کہتا ہے کہ اے سلیط، مجھے کچھ مدت کے لیے مہلت دو جس میں میری رائے لوٹ آئے، پھر میں اس رائے سے تمہیں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ امام واقدی تذکرہ کرتے ہیں کہ اس وقت دمشق کے پادریوں کا سقف اعظم حوزہ کے پاس تھا۔ حوزہ نے اسے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک خط آیا ہے، انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، مگر میں نے وہ دعوت ابھی قبول نہیں کی۔ اس بڑے پادری نے کہا کہ بادشاہ، تم نے وہ دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ تو حوزہ نے کہا کہ میں نے اپنے دین یعنی عیسائیت پر بخل کا اظہار کیا۔ میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں، اگر میں نے ان کی پیروی کر لی تو میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ وہ اسقف اعظم کہنے لگا
کہ بخدا اگر تم نبی کی پیروی کر لیتے تو وہ تمہیں زمام اقتدار عطا فرما دیتے۔ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، وہی نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے سنائی تھی۔ ہماری انجیل میں ان کا ذکر موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ اس مسیحی عالم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر پھر اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ بہرحال حوزہ بن علی الحنفی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کا جواب اس طرح لکھا کہ آپ کی دعوت کتنی حسین اور زیبا ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر ہوں، ان کا خطیب ہوں، اہل عرب میرے مقام سے لرزہ برندام ہیں، مجھے اپنے امر میں شریک کر لیجئے، میں آپ کی پیروی کر لوں گا۔ یعنی اس نادان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شرکت یا آپ کے بعد خلافت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ کو انعامات بھی دیے، انہیں کپڑے دیے۔ یہ حوزہ کا خط لے کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوزہ کا خط پڑھا تو فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو وہ بھی اسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ گویا منکر اسلام کے انجام کی خبر تھی۔ سیر کی کتب میں لکھا ہے کہ جب سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل امین نے آپ کو عرض کی کہ حوزہ اپنے کفر پر مر گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب یمامہ میں ایک کذاب کا ظہور ہوگا جو نبوت کا دعوے دار ہوگا، میرے بعد اسے واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہوا جس طرح زبان حق ترجمان سے نکلا تھا، یمامہ سے مسیلمہ کذاب کا ظہور ہوا اور وہیں جہنم واصل کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کذاب کو کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی۔ ناظرین کرام، اس دور کے اہم حکمرانوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس دوران خیبر کا معرکہ درپیش آتا ہے۔ غزوہ خیبر کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے یہ ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یہودی قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے تاکہ یہاں کے سارے باشندے بلا امتیاز مذہب اور نسب امن اور آشتی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس معاہدے کا مفصل تذکرہ آپ کی ہجرت کے واقعات میں سن چکے ہیں۔ محض یاد دہانی کے لیے اس کی اہم دفعات دوبارہ پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس معاہدے میں شرکت کرنے والے ہر فریق کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ہر فرقہ اپنے مذہبی شاعر کو کسی روک ٹوک کے بغیر ادا کر سکے گا۔ ہر فرقے کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کی معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے یہود نے اوس و خزرج کے قبائل میں سے جس قبیلے کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس معاہدے کے جملہ فریق ایک دوسرے کی تائید و نصرت کے پابند ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے دھوکے اور وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ وہ دشمن کے لیے جاسوسی نہیں کریں گے، وہ دشمن قبائل کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ پھر وہ کسی پر دستاد دراز نہیں کریں گے۔ ان حکیمانہ انتظامات کے باعث اہل یثرب بڑی پرسکون زندگی بسر کرنے لگے۔ جب اسلام اپنے فطری حسن و جمال کے باعث لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد میں آئے روز بیش قدر اضافہ ہونے لگا تو یہودی قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد و عناد کی آگ پھر بھڑکنے لگی اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام معاہدوں کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا۔ میدان بدر میں اسلام کی فتح مبین اور کفار کی شکست فاش نے
انہیں سیخ پا کر رکھا تھا اور ان کی توقعات کو خاک میں ملا دیا، اور وہ اس امید پر زندہ تھے کہ قریش کا لشکر مسلمانوں کا کچومر نکال دے، لیکن جب جنگ کا نتیجہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا تو ان کے حسد و اناد کے شعلے مزید بھڑک اٹھے اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے وہ بہانے تلاش کرنے لگے۔ سب سے پہلے عہد شکنی کا آغاز بنو قینقاع نے کیا۔ ان کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت تم پر بھی اپنا عذاب نازل کرے اور تمہیں بھی اہل مکہ کے سے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے سبق سیکھنے کے بجائے برملا کہہ دیا کہ آپ نے اہل مکہ کو شکست دے کر یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ ہمیں بھی شکست دے دیں گے۔ وہ اناڑی لوگ تھے، فن سپہ گری سے بالکل نا آشنا تھے۔ جس روز آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو اس روز آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے بہادر لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس گستاخی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اس کے بعد فوراً بعد ایک مسلمان خاتون کی پردہ دری کا واقعہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف پیدا کیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے حلیف عبداللہ بن ابی کے ذریعے حضور کی خدمت میں گزارش کی کہ انہیں اور ان کے اہل و عیال کو قتل نہ کیا جائے بلکہ انہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر کی عہد شکنی کا واقعہ روپذیر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ان کے یہاں تشریف لے گئے تاکہ حسب وعدہ 2 مقتولوں کے خون بہا میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے انہیں کہیں۔ انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ پلنگ بچھا دیا اور حضور کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک یہودی کو کہا کہ چھت پر بھاری پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اب تم لڑکا دو، اس طرح وہ پیغمبر اسلام سے معاذ اللہ خلاصی پا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ان خبیث النفس یہودیوں کی اس سازش سے بروقت مطلع فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ اس کھلی غداری کے بعد ان کی جلا وطنی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تفصیلات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہی فتنہ پرور یہود مدینہ سے خیبر میں آ کر آباد ہو گئے، لیکن یہاں آ کر بھی انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا، باز نہیں آئے۔ ان کے سرکردہ افراد کا ایک وفد جو سلام بن ابی الحقیق، حی بن اخطب اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ پر مشتمل تھا، مکہ آیا اور مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ پھر دیگر قبائل عرب کے پاس جا کر اسلام کے خلاف اس اجتماعی کوشش میں شریک ہونے پر برانگیختہ کیا۔ انہی کی تگ و دو سے غزوہ خندق پھر پیش آیا تھا۔ ناظرین کرام، انہی ایام میں جب مسلمان خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے تھے تو بنو نذیر کا سربراہ حی بن اخطب رات کی تاریکی میں بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیا تھا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر اس اجتماعی مہم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس کی تفصیلات اور بنو قریظہ کے عبرتناک انجام کے حالات بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جب بنو قریظہ کی شکست فاش اور ان کے عبرتناک انجام کی اطلاع خیبر کے یہودیوں کو ملی تو مشورے کے لیے وہ اپنے رئیس سلام بن مشکم کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابن مشکم نے کہا کہ ہمیں اس مرتبہ اپنی قوت پر بھروسہ کر کے مسلمانوں پر یلغار کر دینی چاہیے۔ خیبر کے تمام یہودی نوجوان پوری طرح مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اگر مزید کمک کی ضرورت ہوئی تو ہم تیمہ، فدق اور وادی القریٰ میں آباد اپنے یہودی بھائیوں کو
دعوت دیں کہ اس تاریخ ساز حملے میں وہ ہماری مدد کریں۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ اس مرتبہ ہم عرب کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے جو برتاؤ ہم سے کیا ہے ہم اسے بھول نہیں سکتے ہیں۔ صرف یہودی سرفروشوں کا لشکر جرار تیار کر کے ہم مرکز اسلام پر حملہ آور ہوں گے۔ تمام یہودیوں نے سلام بن مشکم کی تجویز کو بہت سراہا اور بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، لیکن کچھ معاملہ فہم زعماء نے اس تجویز کی تائید نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان نازک حالات میں ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جہاں شکست کا احتمال بھی ہو۔ پہلے ہمیں وہ تمام ممکنہ وسائل مجتمع کر لینے چاہیے جن کی وجہ سے ہماری فتح اور مسلمانوں کی شکست یقینی ہو جائے۔ اس طرح اسی پر سب متفق ہوئے کہ ہمیں اپنی فوجی قوت کے علاوہ دیگر مشرک عرب قبائل سے بھی مدد لینی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ان کا ایک وفد جو 14 افراد پر مشتمل تھا کنانہ بن ابی الحقیق کی قیادت میں غطفان پہنچا اور ان کو اس مہم میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اس امداد کے عوض اپنے نخلستانوں کی نصف پیداوار کھجوریں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو مدینہ طیبہ میں ایک بہرحال با اثر شخصیت تھا، اپنے منصوبے کے بارے میں اس سے بھی نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھا۔ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ مسلمانوں سے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو ان کو معاذ اللہ نیست و نابود کر کے رکھ دو گے۔ ناظرین کرام، غزوہ خیبر کی تاریخ کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر حدیبیہ سے ماہ ذی الحج 6 ہجری میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ یہاں آ کر حضور کو ان سازشوں کے بارے میں آگاہی ہوئی جو خیبر کے یہودی دیگر مشرک قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت ضائع کیے بغیر ان کی گوشمالی کے لیے فوری اقدام کو ضروری جانا۔ اس طرح اس مہم کو سر کرنے کے لیے صرف ان جانباز مجاہدوں کو شمولیت کی دعوت دی جو حدیبیہ کی مہم میں ہم رکاب تھے، کیونکہ دین اسلام سے ان کی گہری عقیدت اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پایاں محبت ہر شک و شبے سے بالاتر تھی۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ صرف وہ لوگ ہی اس سفر میں ہم رکابی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جو اموال غنیمت کے طلبگار نہ ہوں اور جن کے دلوں میں صرف کلمہ حق کو بلند کرنے کا شوق موجزن ہو۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں کچھ روز قیام کے بعد ماہ محرم سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سبا بن عرفتہ الغفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن ہشام کے مطابق لشکر اسلام کی تعداد 1600 تھی، جن میں سے 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ مقدمۃ الجیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی۔ میمنہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور میسرہ پر ایک دوسرے صحابی کو متعین فرمایا گیا۔ بنو اشجع کے 2 آدمی جو راستے کے پیچ و خم سے بخوبی واقف تھے انہیں گائیڈ کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیت کا شرف حاصل ہوا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب بنو غطفان کو اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام جنگجو جوانوں کو اکٹھا کیا تاکہ اہل خیبر کی
امداد کے لیے روانہ ہوں۔ جب وہ خیبر کی طرف ایک منزل طے کر چکے تو انہیں پیچھے سے شور سنائی دیا، جیسے کسی نے ان کے اہل و عیال پر حملہ کر دیا ہو۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمانوں نے ان کے اہل و عیال کو بے یار و مددگار پا کر ان پر دھاوا تو نہیں بول دیا۔ اس خیال سے وہ لرز اٹھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خیبر کے یہودیوں کی امداد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے انہیں چاہیے کہ وہ لوٹیں اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں۔ تو انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، الحرکات العسکریہ کے مصنف نے بنو غطفان کے واپس لوٹ آنے کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، لیکن لشکر اسلام کا ایک دستہ بنو غطفان کی آبادی کو سراسیمہ اور خوف زدہ کرنے کے لیے ان کے علاقے کی طرف بھی روانہ کیا۔ جب یہ دستہ وہاں پہنچا تو وہاں بچوں اور عورتوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ غطفانیوں کو اطلاع ملی تو ان کے حواس جاتے رہے۔ وہ اپنے حلیف یہودیوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس دوڑے تاکہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ سیرت ابن کثیر اور مواہب الدنیا میں مزید تحریر ہے کہ اگرچہ مدینہ طیبہ سے خیبر کی مسافت 8 برید یعنی 96 میل تھی، لیکن اس سفر میں رازداری اور تیز رفتاری کو ملحوظ رکھا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طویل مسافت صرف 3 رات میں طے فرما کر خیبر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اثناء سفر ایک رات یہ کارواں سرگرم سفر تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا کہ ایک صحابی نے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائش کی کہ اپنا کچھ کلام سنائیے۔ وہ اپنی سواری سے اترے اور ہدی کی لے میں یہ اشعار پڑھے کہ اے اللہ، اگر تو ہماری دستگیری نہ فرماتا تو نہ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق ہوتی اور نہ نماز پڑھنے کی۔ ہم تجھ پر نثار، ہم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کیے ہیں وہ ہمیں بخش دے، اور جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر تسکین نازل فرما، ہمیں جب جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے چیخ و پکار سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس وقت وہ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس میں مبتلا ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں بلا کا سوز تھا۔ انسان تو انسان، اونٹوں پر بھی مستی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ذکر الہی کو اس اثر انگیز لہجے میں سن کر سب مجاہدین پر کیف و سرور طاری ہو گیا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدی خان کون ہے؟ عرض کی گئی یہ عامر ہے۔ فرمایا رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اپنے آقا کی زبان سے اپنے مجاہد بھائی کے حق میں یہ کلمات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے وجبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کے لیے اب شہادت واجب ہو گئی۔ اے اللہ کے حبیب، اس سے متمتع ہونے کا مزید موقع حضور نے ہمیں کیوں عطا نہیں فرمایا؟ یوں اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے الاپتے ہوئے عاشقان باصفا کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے آگے چل رہا ہے، اور وہ چاند کی روشنی پڑنے سے جو چادر اس نے اوڑھ رکھی ہے وہ چمک رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی گئی یہ ابو عبس بن جبر ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لو۔ خود عبس کہتے ہیں کہ یہ فرمان سنتے ہی صحابہ نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی یہ سزا ملی ہے۔ میں اسی سوچ میں ابھی الجھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور پوچھا تم سب ساتھیوں سے الگ آگے آگے کیوں جا رہے تھے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری اونٹنی بڑی تیز رفتار اور منہ زور ہے، یہ زبردستی آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ پھر پوچھا وہ چادر کہاں ہے جو میں نے تمہیں اوڑھائی تھی؟ میں نے عرض کی جب یہ سفر پیش آیا تو میں نے اسے 8 درہم میں فروخت کر دیا، 2 درہم سے زیادہ سفر خریدا، 2 درہم اپنے اہل خانہ کو بطور خرچہ دیے اور 4 درہم کی یہ چادر خرید لی جو اب میں نے اوڑھ رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میری یہ عرضداشت سن کر مسکرا دیے، پھر ازراہ تفنن فرمایا کہ اے بس تم اور تمہارے کنگال دوست، بخدا اگر تم لوگ کچھ عرصہ زندہ سلامت رہے تو وہ وقت آئے گا کہ تمہارے زیادہ سفر میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے اہل خانہ کے لیے تم کثیر رقم بطور خرچہ دے جایا کرو گے اور تمہارے پاس دراہم اور غلاموں کی کثیر تعداد ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا سیم و زر کی اس بہتات میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، تاریخ طبری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبا کے مقام پر قیام فرمایا جو خیبر سے قریب تھا، عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لاؤ۔ ستو کے سوا کھانے کے لیے کوئی چیز اس وقت موجود نہیں تھی۔ یہی ستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام لشکر اسلام نے تناول فرمائے، پھر کلی کر کے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر کچھ دیر بعد نماز عشاء سے فراغت پائی۔ ان امور سے فارغ ہونے کے بعد راستہ دکھلانے والوں کو طلب کیا، ان میں سے ایک جس کا نام حسیل بن خارجہ تھا حاضر ہوئے، اسے حکم دیا کہ ہمارے آگے آگے چلو، ہمیں ان وادیوں کے آخر تک لے جاؤ، وہاں سے خیبر اور شام کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں ہم بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں۔ اس نے تعمیل ارشاد کی اور لشکر اسلام کو لے کر ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے متعدد راستے نکل رہے تھے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تمام راستے ہماری منزل کی طرف جاتے ہیں، فرمائیے ان میں سے کس راستے پر اب چلا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے نام بتاتے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ اچھے ناموں کو پسند فرمایا کرتے اور ان سے نیک فعل لیتے اور برے ناموں اور بد فعلی کو ناپسند فرمایا کرتے۔ اس نے عرض کی کہ ایک راستے کا نام حزن ہے یعنی غم ہے، دوسرے کا شاش اور تیسرے کا نام حاطب یعنی ایندھن اکٹھا کرنے والا ہے۔ ان تینوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسترد کر دیا۔ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا جس کا نام مرحب تھا، فرمایا اس راستے پر چلو۔ لشکر اسلام اس راستے پر چل کر وادی رجی میں جا کر قیام پذیر ہوا۔ یہی جگہ تھی ناظرین کرام جو بنو غطفان اور خیبر کے درمیان واقع تھی۔ یہاں ٹھہرنے کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ بنو غطفان کو یہود خیبر کی مدد کرنے سے روک دیا جائے۔ علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب یہ کارواں خیبر کی حدود میں داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب ٹھہر جاؤ۔ سب ٹھہر گئے، پھر ان کلمات طیبات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ایس 7 آسمانوں اور جن چیزوں پر یہ سایہ فگن ہے ان کے رب، اے 7 زمینوں اور جو انہوں نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے ان سب کے رب، اے شیطانوں اور جنات کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان سب کے رب، اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہیں ان سب کے رب، ہم تجھ سے ان کے اس گاؤں کی خیر اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس گاؤں کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا اقدموا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گاؤں میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگا کرتے۔ اللہ رب العزت کے مخلص بندوں کا یہ لشکر اللہ رب العزت کے محبوب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ خیبر کی بستی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ ابھی رات کا اندھیرا تھا، وہاں سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ رات کے وقت کسی بستی پر حملہ نہیں فرمایا کرتے، بلکہ صبح صادق کے طلوع کا انتظار فرماتے۔ اگر اس وقت صبح کی اذان سامع نواز ہوتی تو حملے کا ارادہ ترک فرما دیتے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو پھر حملہ کرنے کا حکم دیتے۔ ناظرین کرام، خیبر کی حدود میں لشکر اسلام کے داخلے کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خیبر کا معرکہ انتہائی طویل تھا۔ اہل عرب کے برعکس یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ قلعہ جات بنا کر رہا کرتے تھے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ خیبر کے ارد گرد قلعوں کے فتح کرنے کی تفصیل بیان کی جائے گی، جبکہ اس کے بعد مرکزی قلعہ فتح کرنے کا ذکر بھی ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر کو تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ فتح دراصل فتح مکہ کا شاخسانہ بھی ثابت ہوئی، اور اسی جگہ پڑاؤ کے دوران جو واقعات پیش آئے وہ سب بھی سیرت طیبہ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام واقعات کا حق ادا کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔